अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे DG ISPR जनरल अहमद शरीफ ने भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल और नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए हैं। इसमें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान ने इस बार भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली है। तमाम सियासी जमातें जो हैं एक साथ खड़ी हैं। कौमी सलामती के मामले पर तमाम सूबों ने यकजहती का इजहार किया है। इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकातों का मामला हल ना हो सका। एक तरफ PTI में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और PTI के जो मामलात है वो दिन ब दिन पेचीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। बुखारी साहब, सबसे पहले DG ISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने आज कुछ सबूत फराहम किए हैं जो कि नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तफसील के साथ, जितनी गहराई में जाके ये सबूत जो हैं अवाम के सामने रखे गए हैं और पूरी दुनिया को भी दिखाए गए हैं, वो हमें एक तो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को दाद देनी चाहिए। इसलिए कि जो भारतीय फ़ौज के जो ऑफिसर्स मुलव्वस हैं, उनके नामों से लेके, उनके डेजिग्नेशन से लेके, उनकी रेजिमेंट्स के नामों तक हर चीज़ तफसील के साथ बयान कर दी गई है। और हर एक उस जुमले को जो DG ISPR ने कहा, क्वालिफाई करने के लिए 7 ऑडियो टेप्स चलाई गई हैं, जो कन्वर्सेशन बिटवीन दैट दहशतगर्द अब्दुल मजीद और जो उसके जो इंडियन हैंडलर्स थे उनके दरमियान हुई। तो एक तो इस नौइयत के सबूत और शवाहद जो होते हैं उनको डिनाई करना आसान नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि DG ISPR ने आज भारत को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, फ्लैट कर देना, वो इस तरह की उनकी वो प्रेस ब्रीफिंग थी जिसमें उन्होंने उन शवाहद को सामने रख के मेरे ख्याल से इंटरनेशनली भी ये हर चीज़ वाज़े कर दी है। थोड़ी सी तफसील इसकी जो है वो बयान करना बहुत ज़रूरी है हमारे उन नाज़रीन के लिए, ख़ास तौर से जिन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है या उनको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। देखिए, एक शख्स अब्दुल मजीद नामी पकड़ा जाता है जेलम के पास बस स्टैंड से। उसके पास से IEDs बरामद होती हैं 10 किलोग्राम के करीब, और उसके घर से ड्रोन मिलता है जिसके ज़रिए उसको वो IEDs पहुंचाई जाती है। बिल्कुल। एक नया सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इजाद किया इंडिया ने कि वो ड्रोन्स के ज़रिए डिवाइसेस लैंड कराता था, और यहाँ पर जो उनके यानी उनके, मैं कहूँ कि जो दहशतगर्द वो उनकी कार्रवाइयों को सरंजाम देते थे, उनके साथ कम्युनिकेशन का सिलसिला और उनको रकूम की अदायगी तक और उन रकूम की अदायगी के सबूत तक सामने रख दिए हैं कि किस तरह किस्तों में उसको अदायगी की गई है। उनकी 4 जो बड़ी वारदातें थी उसकी तो तफसील के साथ उन्होंने बयान कर दिया है। कहाँ ड्रोन ने वो डिवाइस फेंकी, कहाँ से लेने गया, कहाँ से उसे नहीं मिली, कहाँ से फ़ौज ने पहले ही उसको रिकवर कर लिया था। इतनी डिटेल ओरिएंटेड ब्रीफिंग जो है, मेरे ख्याल से उसने पाकिस्तान का मौक़िफ़ न सिर्फ ये स्ट्रॉन्ग कर दिया है बल्कि दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की गई है। और मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक इसमें कामयाबी है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ नहीं कर रहा बल्कि इस पूरे खित्ते में कर रहा है। और अगर आप बड़ी तफसील में जाएँ तो आपको पता चलेगा कि वो दुनिया भर के हर मुल्क में दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है। अब मैं जल्दी अगर आपको थोड़ी सी तारीख इसकी बयान कर दूँ। अजीत डोभाल जो उनके कौमी सलामती के मशीर थे, उन्होंने एक सेल बना रखा है जिसका टाइटल है डिस्ट्रॉय CPAC। $1 बिलियन उसकी फंडिंग है जो भारतीय हुकूमत मरकजी देती है उसको। उसका ही वो एजेंट था जिसका नाम कलबूसन, जो एक नेवी ऑफिसर था सर्विंग, जो हमारी कैद में है। हमने उसको रंगे हाथों बलूचिस्तान से पकड़ा था। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल। उसके बाद जनाब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। आप ज़रा इंटरनेशनली चले जाइए। क्या कनाडा में जो कत्ल हुआ सिख लीडर का, नजर का, उसमें क्या रा का शख्स जो एजेंट था वो पकड़ा नहीं गया था? क्या वहाँ से 7 के करीब भारतीय जो सफारतकार थे उनको यानी मुल्क बदर नहीं किया गया था? क्या उसके बाद अमेरिका ने उनको वार्निंग नहीं दी थी जब वो जो पतवंत सिंह पन्नू साहब हैं, जब उन्होंने ये कहा कि ये मेरे कत्ल की साजिश भी कर रहे हैं, क्या अमेरिका की तरफ से वार्निंग नहीं आई थी? क्या भारत में जिस किस्म की दहशतगर्दी में वो मुलव्वस रहा है, अभी हाल ही की बात है, कल या परसों की, जब पाकिस्तान के हाई कमीशन के ऊपर हमला हुआ है, उसके अंदर जो मौसूफ पकड़े गए हैं वो तो वहाँ इलेक्शन लड़ते रहे हैं सादिक खान के खिलाफ। तो कहने का मतलब ये है कि कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहाँ उन्होंने दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ नहीं की हैं।
آپ سی پیک کے حوالے سے آپ دیکھ لیں جتنے چائنیز انجینئرز کے قتل ہوئے ہیں, جتنے چائنیز نیشنلز کو وہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے, وہ ساری چیزیں اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ بنیادی طور پر مودی کے تحت ایک دہشت گرد ملک ہے. بالکل بخاری صاحب, ثبوت جو ہیں وہ موجود ہے. آپ نے بات کی امریکہ, کینیڈا, ایران, بنگلہ دیش, میانمار میں ان کے دہشت گردی جو ہے کرواتا ہے بھارت. بخاری صاحب, اب ہم نے بھی ثبوت فراہم کیے ہیں, ہم نے ثبوتوں کی بنیاد پر جو ہے بھارت پر الزام تو نہیں لگایا, پراپر ثبوت کے ساتھ بات کی ہے. بخاری صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو اب عالمی طور پہ کیا ری ایکشن آ سکتا ہے؟ کیونکہ بھارت کا جو منصوبہ تھا, بھارت کا جو پروپیگنڈا تھا, وہ تو برے طریقے سے ناکام ہو گیا. آ نہیں سکتا ہے, ری ایکشن آنا شروع ہو گیا ہے. اب آپ کو میں لے چلتا ہوں, ویسے تو ہم نے وہ بعد میں بات کرنی تھی, لیکن یہاں اس کا تذکرہ ضروری ہے کہ انٹرنیشنل فورمز جو ہیں ان کو بھی یہ اس بات کا ادراک ہوتا جا رہا ہے کہ ہندوستان, بھارت کا, مودی کا بھارت جو ہے وہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے. کیوں؟ سیکورٹی کونسل میں جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس میں ایک تو پہلگام کے ساتھ مقبوضہ کشمیر لکھا گیا ہے, اور دوسرا جس کشمیری گروپ کا نام شامل کرانے کی کوشش کی گئی بھارتی سفارتکاروں کی وجہ سے, وہ نام پاکستان نے نکلوا دیا. اس کا ایسنس جو ہے وہ اس قرارداد کا یہ ہے کہ یو این سیکورٹی کونسل ان تمام دہشت گردانہ کارروائیوں کو یعنی کی مذمت کرتی ہے جو کہیں بھی ہو اور کوئی بھی کرے. دس از اے جنرلائزڈ ٹرم. پہلی دفعہ ہندوستان کا موقف نہیں ریفلیکٹ ہو رہا اس سے, بلکہ ایک انٹرنیشنل کنسرن ظاہر کیا جا رہا ہے. وہ جو آپ نے کہا نا کہ نتائج کے کیا نتائج نکلیں گے, نتائج نکلنا شروع ہو گئے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اب بھارتی فوجی, ایک سکھوندر جو ہے وہ صوبیدار میجر ہے, اور دوسرا جو سندیپ ورما ہے وہ میجر ہے, وہ اپنی آوازوں کے ساتھ یہاں پر دہشت گردوں کو ڈائریکشنز بھی دے رہے ہیں, ان کو ہتھیار بھی مہیا کر رہے ہیں, یعنی ایکسپلوسیو ڈیوائسز بھی پہنچا رہے ہیں, اور ساتھ رقم کس طرح دیں گے, کیسے پے کریں گے, کتنی دے دی ہے, اس کا بھی حوالہ دے رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس حوالے سے اب کوئی بات ڈھکی چھپی رہ گئی ہے. یہی عبد المجید جس کو گرفتار کیا ہے, اس نے 47 وارداتیں کی ہیں پاکستان میں. آپ ذرا تصور کر لیجئے کہ کس حد تک ملوث ہے ہندوستان ان تمام دہشت گردانہ کارروائیوں میں. بخاری صاحب دیکھیں, بھارت کو اندازہ تھا کہ پاکستان کی جانب سے یقینی طور پر ثبوت فراہم کیے جائیں گے, جس کی وجہ سے بھارت نے پہلے ہی پاکستان کے یوٹیوب چینلز بھی بلاک کرنے شروع کر دیے, بند کر دیے, ایون ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس تک بلاک کر دیے بھارت نے. بخاری صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے, اب ان ثبوتوں کے بعد یا اب جو منظرنامہ بن رہا ہے, ہمارے ثبوتوں سے پہلے بھی عالمی طور پہ بھارت کے اس پروپیگنڈے کو یا اس کو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا, کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا, کیونکہ بھارت کے آلریڈی اتنے ثبوت مختلف قسم کے ممالک میں موجود ہیں. بخاری صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب جس طرح سے بھارت کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی بڑا کرارا جواب دیں گے پاکستان کو, پاکستان کے خلاف بہت جارحیت والے جو تھے پوائنٹس اس پر غور کر رہا تھا, اب کیا لگتا ہے کوئی کمی آئے گی اس میں؟ وہ تو ہماری طرف سے جو جواب گیا ہے نا کہ کم گیٹ اس, جی, وہ میں اس کا پنجابی ترجمہ کرنا نہیں چاہتا, میرے خیال سے ناظرین سمجھ گئے ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو وہ تو اس کو ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی یہ جواب سن کے. میں نے 2-3 باتیں اور اہم کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ بھارت کیوں کر رہا ہے. بھارت کے ہر ایسے اقدام کے پیچھے جو جال سازی کر کے وہ الزام پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے, اس سے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں پلوامہ. جی, پلوامہ کا سانحہ خود بھارت نے کیا, خود اپنے لوگوں کو مروایا, الزام پاکستان پر رکھ کے آرٹیکل 370 کو وڈرا کیا اور مقبوضہ کشمیر کو اڈاپٹ کر لیا. جی, یہ اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, یہ وہ فیکٹس میں بیان کر رہا ہوں جو ہوئے ہیں. یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے جس کا دور دور تک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, خود کرایا گیا, اور اتنا سٹیج مینجڈ ہے کہ وہاں کے لوگ چیخ پڑے ہیں, چاہے وہ اس نیوی آفیسر کی بہن ہے, چاہے وہ مسلمان ہیں جو شہید بھی ہوئے اس سانحے میں, جنہوں نے جا کے ریسکیو بھی کیا, ان کا نام بیچ میں شامل کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, اس کا بھی آبجیکٹیو ہے ایک. اور وہ جو آبجیکٹیو کیا ہے, یہ سانحہ کرا کے 7 دن ہو گئے ہیں, ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے, لیکن دھمکی دے دی گئی ہے کہ ہم جناب انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے اس سے باہر نکل رہے ہیں. تو بھارت اس قسم کی دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کے پیچھے اس کے ایک مشن ہوتا ہے. بالکل بخاری صاحب, ہم نے تو ثبوت فراہم کیا, ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب نیوٹرلی اس کی فرانسک بھی کروا لیں. بھارت تو 7 دن میں کچھ پرووائڈ ہی نہیں کر سکا. نہیں, ہم نے یہ کہا کہ آپ اس کا انڈیپینڈنٹ پروب کروائیں, پاکستان مکمل تعاون کے لیے تیار ہے. ہم نے کہا آپ ایک انٹرنیشنل کمیشن بنا لیں
غیر جانبدار ممالک کا اور انویسٹیگیشن کرا لیں. کسی کا جواب نہیں دیا انڈیا نے. نہیں دیے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ انویسٹیگیشنز ہوں گی تو بھارت اور زیادہ بری طرح سے ایکسپوز ہوگا, اس لیے وہ اس کی طرف آنے کے لیے تیار ہے. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پیچیدہ مسائل کا حل جو ہے تعمیری مذاکرات ہیں, اب ادھر سے بھی یہی کہی جا رہی ہے کہ مذاکرات کر کے یا کوئی بات چیت کے ذریعے کوئی مسئلہ حل کرے, لیکن بھارت جس طرح سے جنگ اور سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ایون عالمی طور پہ بھی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. اور بخاری صاحب, جو آج ہم نے ثبوت فراہم کیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بھارت کا جو کیس ہے وہ تو عالمی طور پہ کمزور ہو چکے ہے, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کو تو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ دیکھیے, بھارت کی لیڈرشپ جو ہے اور خاص طور سے مودی, وہ بے شرم آدمی ہے. اس کو نہ شرم ہے نہ غیرت ہے. وہ اتنی دفعہ غلط ثابت ہو چکا ہے, اتنی دفعہ جس طرح سے اقلیتوں کے ساتھ وہاں کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ منی پور میں ہو رہا ہے, جس طرح سے مسلمانوں کو مسجدوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے, جس طرح جو حجاب لینے والی خواتین کو یونیورسٹیوں کالجوں میں جانے نہیں دیا جا رہا ہے, جس طرح عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کوئی ایک ہو تو میں آپ کو بتاؤں, انڈیا سٹینڈز ایکسپوزڈ انڈر مودی. مودی آر ایس ایس کا نمائندہ ہے, مودی بذات خود ایک دہشت گرد ہے. یہ بات میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہوں. مجھے بتائیے کہ جب ان کو دہشت گرد قرار دے کے امریکہ نے ان کو ویزا دینے سے انکار کیا تھا اور ان کی انٹری امریکہ میں بین تھی, تب تو کسی پاکستانی نے نہیں کہا تھا نا. سو میں تو ہمیشہ سے اس کا نام لینے کے لیے گوارہ نہیں کرتا. وہ تو بچڑ آف گجرات ہے. اس نے تو گجرات میں جس قسم کی قتل غارت کی تھی, ہی شوڈ بی نون اینڈ برانڈڈ ایز بچڑ آف گجرات. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, اب وہاں اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تصویر میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آج کواد ہیلی کاپٹر جو ہے انڈیا کا لائن آف کنٹرول پہ مار گرایا ہے. وہ ہماری جو فورسز ہیں ان کی لوکیشن دیکھنے کے لیے جاسوسی کی غرض سے آیا تھا, لیکن وہ زمیں بوس ہو گیا. وہ اس کی تصویر جو ہے اس وقت پاکستان کے تمام چینلز کے اوپر بھی اور پاکستان کے تمام ویب سائٹس کے اوپر بھی موجود ہے. دیکھیں اور ڈوب مریں دیکھ کے جو ہندوستان کی لیڈرشپ ہے. اینی وے, ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے, اب چونکہ ثابت کچھ نہیں ہو رہا ہے, لہٰذا بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور مودی مجھے لاچار دکھائی دے رہا ہے. بالکل, مودی سرکار پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. بھارت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی اپنی انٹیلیجنس جو ہے ایجنسیز وہ فیل ہو گئی ہیں, وہ ناکام ہو گئی. میں عرض کروں آپ سے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہاں کی سب سے سٹرونگ اپوزیشن ہے کانگریس, اس کے جو راہل گاندھی جو اس کے لیڈر ہیں, انہوں نے ایک تو مطالبہ کیا کہ دونوں ہاؤسز کا آپ کامن اجلاس بلائیں مشترکہ, اور وہاں پر آ کے اپنی وضاحت دیں کہ یہ اتنا بڑا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کا فیلیور ہوا کیسے. بالکل. اچھا, اب اس سے بچنے کے لیے چونکہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا, ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے, ذرا اس کے اوپر بھی بیان جو ہے بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جی انہوں نے ملبے کی ساری کاروائی جو ہے ناظرن کمانڈ جو ہے اس کے سربراہ کے ساتھ جوڑ دی ہے کہ یہ تو جی اس کا فیلیور ہے. یعنی اب اندر ہندوستان کے اندر سے وہ اپنی غلطیاں ماننا شروع ہو گئے ہیں. مودی سرکار نے بھارتی فوج کی ناظرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایم وی ایس کمار کی چھٹی کر دی. بھارتی حکومت نے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ناکامی کا سارا ملبہ لیفٹیننٹ جنرل کمار پہ ڈال دیا. اب یہ دیکھیں, یہ بلیم گیم شروع ہو گئی ہے. یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس گراؤنڈز نہیں ہوتی, جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتے, جب آپ اپنی بات ثابت نہیں کر سکتے, تو آپ پھر بلیم گیم میں شریک ہو جاتے ہیں کہ یہ اس نے کیا, یہ اس کا فیلیور ہے, اس کا فیلیور ہے, اس کا فیلیور ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے جو اس سے اگلی بات اور زیادہ خوفناک ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہندوستانی فوجی ہیں وہ اب لائن آف کنٹرول یا بارڈر کے اوپر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. پوری تفصیل میرے پاس موجود ہے, وقت جو ہے بہت زیادہ لگ جائے گا, لیکن 2-3-4 چیزیں جو ہیں وہ بتانا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ وہ جو جس کے اوپر یہ ملبہ ڈالا ہے انہوں نے ایس وی کمار کے اوپر, اس کو اطلاعات یہ ہے کہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو جلد بازی میں دلی منتقل کیا جا رہا ہے, جہاں ان کی پیشی ہوگی چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے بھی, اور انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ یہ جب یہ انویسٹیگیشن شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ انٹرنل فیلیور ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بتانا بہت ضروری ہے. دوسری طرف جناب, کمانڈ کی تبدیلی جو ہے وہ اس نے بھی کام نہیں کیا ہے, کیونکہ جو بھارتی فوج ہے اس کا مقبوضہ کشمیر کے اگلے مورچوں پر جانے سے انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. زینب جتوئی, دس از اے ویری ویری سیریس سچویشن.
نئے نادرن کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پراتک شرما کو مایوسی کا سامنا کرنا بالکل پڑا بخاری ہے. صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. بخاری صاحب ایک اور اپڈیٹ آئی ہے کہ لائن آف کنٹرول کے پاس جو ہے ایک اور کوارڈ کاپٹر جو ہے وہ مار گرایا ہے پاکستانی ایجنسیز نے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, ہم نے تو بتانے کی کوشش کی تھی, ہمارے چیف نے بھی بتانے کی کوشش کی تھی, آرمی چیف نے, کہ وہ میں ایک شعر سناتا ہوں نا کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت, ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہندوستان اگر کوئی کوشش کرے گا پینیٹریشن کی تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. ابھی تو یہ ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں جب اسحاق ڈار کی تقریر کا ذکر جب آئے گا تو بہت ساری تفصیل اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ پیش کریں گے. اب آ جائیے جناب, اس سے آگے چلتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے بریفنگ کی, جو نئے جرنیل آئے ہیں ان کی بات ماننے سے افسران نے انکار کر دیا ہے. جنرل پراتک شرما نے ملاقات میں اپنے افسروں کو اگلے مورچے پر جانے کی ہدایت کی تو حیران کن رد عمل سامنے آیا. انڈین آرمی آفیسر نے صاف انکار کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ ہمیں آگے بھیجیں گے تو کینٹ کی سیکورٹی کا ذمہ دار کون ہوگا. لیم ایکسکیوز, یعنی وہ بہانہ بنانے کا, ہم نے نہیں جانا, ہم نے تو کینٹ کی نگرانی کرنی. یہ چھوٹی صورتحال نہیں ہے. لیفٹیننٹ جنرل پراتک شرما بھارتی فوج کے افسروں اور جوانوں کو مطمئن نہ کر سکے اور شدید مایوسی کے عالم میں انہیں واپس جانا پڑا. دس از دا سیناریو جسٹ بیکاز وہاں کے لوگوں کو یہ احساس ہے کہ بھارت کی حکومت جھوٹ بول رہی ہے, مودی ڈرامہ کر رہا ہے, مودی کا یہ ناٹک جو ہے یہ نہیں چلا. بالکل بخاری صاحب, 5 منٹ کے اندر اندر جس طرح سے بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا وہ تو سب کے سامنے. انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر جو ہے اس کو 7 اکتوبر کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. تو بخاری صاحب, نیتن یاہو پر اتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور باقی اتنے مقدمات درج ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بخاری صاحب جس طرح سے مودی سرکار جو کر رہی ہے, کیا لگتا ہے کہ مودی کا انجام بھی یہی ہوگا جو آج نیتن یاہو کا ہے؟ وہ جتنے لیکن ان پہ مقدمات تو چل رہے ہیں, وہ عالمی طور پہ ان کا کیا مقدمات ان کی کرپشن ورپشن کے حوالے سے ہیں, وہ اور چیز ہے. دیکھیے مودی اور نیتن یاہو, ان کو آپ برانڈ کر سکتے ہیں کہ دونوں بنیادی طور پہ دہشت گرد ہیں, دونوں انسانیت کے قاتل ہیں, دونوں اپنی عوام کے خلاف خود جو ہے وہ دہشت گردی اور اسٹیٹ ٹیررزم کے موجب ہیں. ایک اور مزے کی بات جو آپ کو سناؤں, جب کمانڈ جو ہے اس کے اندر کنفیوژن ہوتا ہے نا, جب کمانڈ جو ہے وہ اپنی کمزوریاں نہیں چھپا پاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ, وہ یہ کہ بھارتی فوج بکھلاہٹ کا شکار, 2 یونٹوں کی ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ. جی یعنی یہ ورسٹ سیناریو ہے کہ کسی فوج میں 2 یونٹ ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کر دیں. یہ اس کی مثال موجود ہے. 5 سکھ فوجی اس میں ہلاک ہو گئے ہیں. یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. فوج کے اندر جب بدلی اور نفرت پھیل جائے یا پھیلنے لگے تو اس کے بہت خوفناک اثرات ہوتے ہیں. یہ واقعہ جو ہے جپالا برج, وہ بارامولہ سیکٹر میں دوران پیٹرولنگ پیش آیا. 184 بی ایس ایف جو کہ بارامولہ میں تعینات ہیں, 12 بریگیڈ کی 13 سکھ لائٹ انفینٹری ریجمنٹ پر فائرنگ کر دی. یعنی انفارمیشن دیکھیں کتنی پریسائز ہے, ہوا میں نہیں ہے. بٹیلینز کا نمبر, اسکواڈ کا نمبر, سب کچھ ہم بتا رہے ہیں. دفاعی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ یہ بھارتی فوج کی بکھلاہٹ جو ہے یہ اس جانب واضح اشارہ ہے کہ اس واقعے پر 13 سکھ لائٹ انفینٹری کے سکھ جوانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. ظاہر ہے جن کے 5 ساتھی مار دیے اور اپنی ہی فرینڈلی فائر میں مارے گئے ہیں, وہاں غم و غصہ تو ہوگا. یہ باتیں میں نے اس لیے بیان کی ہیں کہ جب آپ کی حکومت جھوٹ بولے, جب آپ کی ٹاپ لیڈرشپ جھوٹ بولتی ہے تو ڈاؤن دا لائن اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ یہی ہوتا ہے کہ نیچے لوگ مایوس ہوتے ہیں, نیچے لوگ آپ کی یعنی اپنی حکومت کی نیت پر چیک کرنے لگتے ہیں. دیکھو بخاری صاحب, جو فالس فلیگ آپریشن بھارت کرتا ہے اور یہ جو اب انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا, بخاری صاحب اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ بھارت شاید چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کی جائے. اگر بھارتی میڈیا کو ہم دیکھیں, بھارتی میڈیا بھی متواتر ایک ایجنڈا پیش کر رہا ہے کہ پاکستان نے یہ کر دیا اور جس قسم کے الزامات پاکستان پر لگائے جا رہے ہیں, یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جنگ کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی جواز ہو. دیکھیے بھارت کی طرف سے پاکستان کے میڈیا پر پابندی لگانے کے 2 بنیادی مقصد ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو چھپایا جائے تاکہ اس میڈیا کے ذریعے وہاں کے لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ بھارتی حکومت کیا بونگیاں مار رہی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی شکست مان رہے ہیں کہ آپ میڈیا وار بھی ہار گئے ہیں. بالکل. تو یہ بھی آج کے ماڈرن دور میں میڈیا وار کا
کسی کا جیت جانا یا کسی کا ہار جانا یہ بہت بڑے فیکٹر ہیں. آ جائیں جناب, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل جو ہیں انہوں نے پیشکش کی ہے کہ میں میڈیشن کے لیے تیار ہوں. انہوں نے اپنے پہلے بیان میں یہ کہا تھا کہ معاملے کو اور زیادہ گرما گرمی نہیں ہونی چاہیے, دونوں سائڈیں جو ہیں وہ میچورٹی اور یعنی سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کریں. یہ آفر ہمیں تو قطعاً طور پر دیر نہیں لگے گی تسلیم کرنے میں کہ آئیے جناب آپ اگر کوئی رول ادا کر سکتے ہیں تو کریں, کیونکہ ہم تو انوائٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کو, آئیے یہ ثبوت ہمارے پاس ہے, یہ دیکھیے. اور یہ فالس ہوڈ ہے ہندوستانی پروپیگنڈسٹ کی, ہندوستانی حکومت کی, ہندوستانی فوج کی, جو جھوٹ ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا. لہٰذا صاحب یقینی طور پہ جب بھی جنگیں لگتی ہیں تو نقصان جو ہے وہ دونوں ممالک کا ہوتا ہے, نقصان صرف ایک ملک کا نہیں ہوتا, اس کا خمیازہ جو ہے دونوں ممالک کو بھگتنا پڑتا ہے, اور اس کے ارد گرد جو ہمسایہ ممالک ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے. آئنسٹائن نے کہا تھا I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones. اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی World War IV کریں, ہمارے پاس کچھ نہ بچے اور ہمارے پاس سٹونز اور سٹکس بچے. تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے, اور یقینی طور پہ اس قسم کے الزامات بھارت جب پاکستان پر لگاتا ہے تو 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر یہ اہلیت ہے کہ پاکستان بھارت کو منہ توڑ جواب دے سکے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. قومی سلامتی کے معاملے پر تمام صوبوں نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے. پہل نہیں کریں گے, لیکن بھارت نے کچھ کیا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا, اسحاق ڈار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. بخاری صاحب, اب پاکستان کا ایک بڑا مضبوط موقف سامنے آ رہا ہے, اور کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کو اگر دیکھا جائے, فضل الرحمان ہمارے وزیر اعظم, ہماری مختلف سیاسی جماعتیں, اپوزیشن پارٹی, سب ایک پیج پر ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈار صاحب نے آج سینٹ ایک بہت, آپ کو پتہ ہے ایوان اعلیٰ ہے, جی, تو اس میں پوری صورتحال کو سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے. کافی لمبی تقریر تھی ان کی, 2 3 4 5 جو مین پوائنٹس ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. جو ریٹرک ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. دیکھیے, انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم دنیا بھر میں ڈاسیئرز بھیجیں گے, اور جو ثبوت ہمارے پاس ہیں پوری دنیا کو باور کرائیں گے کہ یہ ہے ہندوستان کا چہرہ, یہ ہے ہندوستان کا کردار. بالکل ایسے. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ کچھ ممالک نے ہم سے خود رابطہ کیا ہے, اور کچھ دوستوں سے ہم نے رابطہ کیا ہے. جنہوں نے خود رابطہ کیا ہے ان میں چین ہے, ان میں سعودی عرب ہے, ان میں قطر ہے, ان میں ہنگری ہے, چائنا ہے, آذربائیجان ہے, UAE ہے. چین اور ترکی نے تو واضح الفاظ میں پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جو بات انہوں نے بہت زور دے کے کہی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری قوم کی آواز ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہم پہل نہیں کریں گے جی, لیکن اگر ہم پر حملہ ہوا تو بھارت کی نسلیں یاد رکھیں گی. بالکل ٹھیک ہے. وہاں کے نصاب میں پڑھایا جائے گا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایک اور بڑا واضح پیغام دیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس بار جیسے کو تیسا نہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. یہ جو پتھر ہے نا, یہ ہے تو ہندوستان کے پاس بھی, لیکن جو پتھر ہمارے پاس ہے, ہم نے اپنے پروگرام میں اس کی وضاحت کی بھی تھی اس کی, اس سے ہندوستان کی ملٹری لیڈرشپ بھی دہشت زدہ ہے. اس سے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ ابھی سٹیج نہیں آئی ہے, لیکن ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے ایک دن ضرور کہ وہ کیا ہے جو پاکستان کے پاس ہے, جس سے پاکستان کے ہر دشمن کی یعنی جان جاتی ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ پانی کے حوالے سے اس نے کہا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہوگی. دیٹ ول بی ایکٹ آف وار, اور ایکٹ آف وار مینز اف یو ڈیئر ڈو دیٹ وی ول ریچ آؤٹ ٹو یور نیک, ہم آپ کو گردن سے پکڑیں گے. دوسرا انہوں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اس قسم کی ٹریٹیز سے نکلنا آسان نہیں ہوتا. یہ کسی ایک فریق کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ٹریٹی کو سسپینڈ کر دے یا اس کو ختم کر دے. جو انٹرنیشنل آربیٹریشن کے نتیجے میں جو ٹریٹی سائن ہوتی ہیں, جو ورلڈ بینک اس کے اندر گارنٹر بھی ہے اور آربیٹریٹر بھی ہے, اس کو کوئی فریق, اس کی پروویژنز میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک فریق اس کو نہ ختم کر سکتا ہے نہ معطل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہندوستان نے یہ حرکت کی تو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا وہ تو ہم نپٹیں گے ہی, لیکن پھر اسی دن ہم شملہ معاہدے سے بھی نکل جائیں گے, جس کے تحت کشمیر اس وقت تک بائی لیٹرل ایشو ہے. جی. میں نے کل بھی اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی, میں آج پھر اس کو تھوڑی اور وضاحت کے ساتھ, when we say
اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جو کہ سیکورٹی کونسل نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کل کی ریزولوشن میں، اس کے اوپر ہم دنیا کے جس ملک کو چاہیں اس کو اپروچ کر سکتے ہیں، جہاں ہم چاہیں اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں، ان کی حمایت حاصل کر سکتے ہیں، کوئی روک ٹھوک نہیں ہے۔ جو پھر سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن پچھلے 70 برس سے زیادہ عرصے سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، پھر اس کو پرسو کرنے کے لیے ہم ری ایکٹیویٹ کریں گے اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو، اینڈ انڈیا ول ہیو ٹو کٹ امبیرسمنٹ ایٹ ایوری نیکسٹ اسٹیپ۔ ایک دوسری بات یہ ہے، ایک اور بات جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ کہ جی وہاں ہندوستان میں صورتحال اب یہ ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ، چاہے وہ مرکزی لیڈرشپ ہے یا ریاستوں کے لیڈرز ہیں، وہ مودی سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کنونس ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ انٹیلیجنس اور سیکورٹی دونوں کا فیلئر ہے۔ دیٹ مینز انڈین آرمی ہیز فیلڈ ٹو پرووائڈ سیکورٹی ٹو این ایریا جو بارڈر سے 300 میل دور واقع ہے۔ یہ تو ہو گیا جناب اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں، مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے سب کی تعریف کی۔ اسحاق ڈار صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے، ایون محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دے گا کیونکہ پاکستان کے اندر یہ اہلیت ہے۔ بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ ہمارے سیاسی جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں سب ایک پیج پر ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ ہماری کسی بھی سیاسی جماعتیں کوئی سوال اٹھایا ہو پاکستان کے اوپر، لیکن بھارت کے اندر بالکل برعکس ہے سچویشن کہ بھارت کے اندر تو ان کی اپنی سیاسی جماعتیں یا اپنی جو اپوزیشن ہے وہی ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں کنسنسس ہے اس بات کے اوپر۔ مجھے خوشی ہے خاص طور سے علی ظفر کی تقریر جو ہے اس نے پی ٹی آئی کی پوزیشن واضح کر دی، لیکن جو بونگی ماری تھی وہ شبلی فراز صاحب نے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ فیصلہ حکومت نے لے لیا ہے لیکن قوم تو دوسری طرف کھڑی ہے۔ یاد ہونا چاہیے نا آپ کو، یہ اتنا احمقانہ سٹیٹمنٹ ہے ایک ایسی صورتحال میں کہ وہ آج چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے بھیگی بیلی بنے ہوئے۔ تو یہ جو قوم کے تقاضے ہوتے ہیں نا، جو قومیت کے تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے۔ پاکستان کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے اس سے، 3 جنگیں ہم نے لڑی ہندوستان کے ساتھ، اور ایک کارگل، اور ایک یہ جو 2019 کو جو ابھی نندن صاحب آئے تھے چائے پینے، یاد ہے نا آپ کو؟ ہر موقع کے اوپر پوری قوم یک آواز تھی، اور یک آواز ہونا چاہیے، یہی قوم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ بالکل یہی قوم ہونے اب ہم مختصراً بیان کر لیتے ہیں کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ بھی چونکہ بڑا کلیدی رول ہے ان کا، خاص طور سے جنگ کے حوالے سے تو اور بھی زیادہ کلیدی ہوتا ہے۔ انہوں نے آج 2 بڑے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب جن سے ان کی بہت درینہ دوستی ہے، مولانا صاحب جو ہیں ان کو بہت پسند کرتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی اور ان کو کہا کہ بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے فیصلوں کے بارے میں بھی انہوں نے ان کو ایکسپلین بھی کیا اور بریف بھی کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جواب میں کہا کہ مودی مسلمان دشمن ہے، اٹس اے کیٹیگورک اسٹیٹمنٹ۔ اسلام اور مسلمان کے مقابلے میں جہاں کوئی محاذ ملے گا یہ مودی منحوس آپ کو وہاں کھڑا دکھائی دے گا۔ بالکل۔ اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی جناب منصورہ کے اندر حافظ نعیم الرحمان صاحب سے، جماعت اسلامی کے چیف ہیں، اور میرے خیال یہ ہے کہ اگر ان کو یہ کمپلیمنٹ نہ دیا گیا کہ ان 2 جماعتوں نے ریلیز کی صورت میں، جلسوں کی صورت میں، سٹیٹمنٹس کی صورت میں پاکستان، کشمیر اور جو ہندوستان دہشت گردی کر رہا ہے اس کے حوالے سے جو بیانات دیے ہیں وہ بالکل واضح، 2 ٹوک اور بہت مؤثر ہے۔ بالکل قومیت کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے، پورا پاکستان اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہے۔ ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی اور وکلاء سے آج بھی ملاقات نہیں ہو سکی، اور یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ بخاری صاحب، اب آج بھی ملاقات کا دن تھا لیکن کچھ وکلاء سے ملاقات نہیں ہو سکی اور بہنوں سے ملاقات تو آج پھر نہیں ہو سکی، تو اس پہ انہوں نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ دیکھیے 2 باتیں ہیں اس حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاقات کی اجازت دینا یا عدالت کی طرف سے اس کے اوپر مہر ثبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر لشکر لے جائیں ایک پورا اور بس اڈیالہ جیل والوں کے پاس سوائے ان ملاقاتیں کرانے کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ لمیٹڈ ملاقاتیں ہوتی ہیں، کیسز کے جو وکلاء ہیں ان کی ایک لسٹ بنتی ہے، ان میں سے جس کو بانی ٹک کرتے ہیں اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، اسی طرح سے تعلق والوں کی ہے۔ اب اس میں 2-3 جگہ کے اوپر جو کنفیوژن ہے اس کو ہم حکومت پہ ڈال دیتے ہیں۔ کنفیوژن ہے فیملی کے بیچ ہے کنفیوژن، یعنی جو بیگم صاحبہ ہیں اور جو بہنیں ہیں وہ 2 مختلف راستوں پہ چلتی ہیں، اسی طرح سے وکلاء کے اندر گروپ ہیں،
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آج اس حالات میں جب ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان اور ہندوستان کی ہونے والی جنگ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے پاس سوائے ملاقاتوں کے اور کوئی ایشو ہی نہیں ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ملاقاتیں اتنی ہی ہو سکتی ہیں جتنی جیل مینول میں اجازت ہے، آپ کی ملاقاتیں اسی سے ہی ہو سکتی ہیں جن سے بانی چاہیں گے. تو یہ کسی صورت طے نہیں ہو رہا. آپ اگر وکلا کی تعداد دیکھ لیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنے وکلا کو جانے دینا چاہیے. سب پہنچے ہوئے وہاں جو ان کے اپنے وکیل ہیں تو ان کو تو جانے دیکھیے. دینا میں نے چاہیے. عرض کیا آپ سے کہ ملاقاتیں انہی سے ہوں گی جن کے نام جائیں گے اور بانی ٹک کریں گے. لیکن بخاری صاحب، سینیٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ بانی نے کلیئر ہدایت دی تھی کہ لسٹ کے بغیر بھی ملنے کی اجازت دی جائے. مطلب پھر کھول دینا، پھر جیل کا ہے کہ پھر چھوڑیں ان کو، باہر آئیں، ملاقات کریں، جلسے سے خطاب فرمائیں. وہ مطلب ان خواہشات کی تو کوئی نہ لمٹ ہے نہ اس کی کوئی لاجک ہے. بہرحال یہ تو اپنی جگہ چلتا رہے گا. دوسری ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر لیڈرشپ کا کرائسس بہت سیریس ہے پی ٹی آئی میں. جس طریقے سے بانی صاحب نے بیٹھ کے جیل کے اندر عادلیہ حمزہ کو، جو کہ ایک سمپل ورکر تھی پارٹی کی، ان کو پنجاب کا چارج دے دیا ہے پورے کا پورا. اس کے اوپر جو پرانی تنظیم کے لوگ ہیں جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، جنہوں نے انویسٹ کیا ہے، وہ سارے نالا ہیں. اور جو منظرنامہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی جو ہے سلمان اکرم راجہ، حماد اظہر، علیمہ خان، شیخ وقاص اکرم اور عالیہ حمزہ کے دھڑوں میں تقسیم ہے. اب آپ مجھے بتائیں جس کرائسس میں جس پارٹی کی ڈویژن کا یا گروپنگ کا یہ حال ہوگا ایک صوبے میں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی حال کے پی کے میں بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. علیمین گنڈا پور کا گروپ علیحدہ ہے، جنید اکبر کا گروپ علیحدہ ہے، حامد خان، وہ اپنے محمود خان کا گروپ علیحدہ ہے. تو یہ ایک اچھا اومن نہیں ہے. بخاری صاحب، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جو جس قسم کا ڈیوائیڈ ہم کئی بار ویسے تو اس پہ بات کر چکے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے، اس کی ایک یہ بڑی وجہ ہے جس وجہ سے ڈیوائیڈ سامنے آ رہا ہے، یا بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے معاملات ہینڈل نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے باہر کچھ اور فیڈ بیک جاتا ہے یا باہر کچھ اور جاتے ہیں ان کے؟ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو بھی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے مل آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے لائسنس مل گیا، میں امپورٹنٹ ہوں. یہ تو بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اب پھر اس کے اوپر ریس تو لگے گی نا، جنگ تو ہوگی نا اس کے اوپر. اصل کہانی آپ نے اب پکڑ لی ہے کہ ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ جیل میں جا کے پی ٹی آئی کے بانی سے ملے. تو بخاری صاحب، کیا پھر یہ لیڈرز جو ہیں یہ مائنس عمران خان کرنا چاہتے ہیں پارٹی کو؟ دیکھیے یہ تو وہ پروپیگنڈا ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ جی وہ -1 کا فارمولہ جس کی بہت بات ہو چکی ہے. میں آپ کو آج ایک بات وثوق سے کہنا چاہتا ہوں، if عمران خان is there, پی ٹی آئی is there. بالکل the day عمران خان is not on the scene، خدا نہ کرے، تو پی ٹی آئی کا آپ کو حوالوں میں بھی ذکر نہیں ملے گا کہیں. بالکل. پی ٹی آئی میں اختلافات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.